अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। आई होप कि मेरे सभी सुनने वाले ठीक होंगे। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की स्टोरी खासी हॉरर है। आज की स्टोरी हमारे साथ इंडिया से राज सिंह ने शेयर की है। राज सिंह कहते हैं कि वो मैरिड हैं और उनके घर का कुछ तरीक़ेकार इस तरह है कि जो मर्द हजरात हैं वो अपने बिज़नेस और बाहर के काम संभालते हैं, और जो ख़वातीन हैं वो घर के सारे काम जिनमें अपने जो उनके होते हैं घर के मवेशियों को भी उनकी ख़वातीन ही संभालती हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों के घर का कुछ तर्ज तरीका इस तरह है कि घर काफ़ी बड़ा है और अंदर ही हम लोगों ने भैंसों की जगह बनाई हुई हैं। हमने अलग से अपनी भैंसों को, अपने मवेशियों को ज़मीनों पे नहीं रखा, क्योंकि ज़मीनों पे रखने के लिए वहाँ पे आदमियों को रखना पड़ता है और वो लोग काम ठीक नहीं करते। इसलिए हमारी ख़वातीन खुद ही भैंसों का दूध भी दोती हैं और उसके बाद उनका ख्याल भी खुद ही रखती हैं। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरी मिसेस भी सिख बरादरी से ही ताल्लुक़ रखती थी। उनको भी इन सारे कामों की पहले से ही प्रैक्टिस थी। जब वो घर आईं तो घर आते साथ ही उन्होंने घर के सारे देखभाल को संभाल लिया। मुझे कुछ भी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं एक ही भाई हूँ और मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते थे। हुआ कुछ इस तरह कि हम लोगों के घर के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त भी है। वो दरख्त पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने नेम लिया था, मुझे उसका नेम याद नहीं आ रहा, सॉरी राज। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा दरख्त है। आज तक हम लोगों के घर में कभी भी कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हुई। मेरी मिसेज़ ने साल 2 साल तक अपने काम को जारी और सारी रखा। अचानक से एक दिन मेरी जो मिसेज़ हैं वो हम लोग सुबह के 4 बजे उठा करते हैं काम के लिए। हमारी ख़वातीन सुबह के 4 बजे उठ के सबसे पहले घरों में झाड़ू देती हैं और झाड़ू देने के बाद भैंसों का दूध दोती हैं। उसके बाद नाश्ता तैयार करती हैं। मेरी मिसेज़ जैसी ही उठी हैं तो झाड़ू देने के बाद उन्होंने झाड़ू दिया और उन्होंने भैंस का दूध दोया और उसके बाद उनको भैंसों वाली जगह पे कुछ अजीब सा लगा। खैर उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मेरी मिसेस उठी, उन्होंने भैंसों वाली साइड पे पहले जाने का सोचा तो वो क्या देखती हैं कि भैंसों के पास एक काफ़ी लंबे कद का शख्स खड़ा हुआ है और वो भैंसों को उनके आने से पहले ही चारा दे रहा है। मेरी मिसेज़ ने तकरीबन 10 मिनट ये सारा माजरा आंखों से देखा। 10 मिनट के बाद उसको अपने घर में कुछ हरकत सी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने घर की तरफ मुँह किया और देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब उन्होंने दोबारा भैंसों वाली जगह पे देखा तो वहाँ पे वो शख्स गायब हो चुका था। वो जल्दी से भैंसों को देखने के लिए गईं। जैसे ही वो भैंसों के करीब गईं तो भैंसें चारा खा रही थीं। ये सारा माजरा उनको काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र मेरे से अभी नहीं किया था। दूसरे दिन वो दोबारा उठी तो दूसरे दिन दोबारा वही मंज़र था। भैंस, एक मखसूस भैंस थी जो कि भूरे रंग की थी, उसको चारा ज़्यादा दिया होता था। दूसरे दिन भी यही काम हो रहा था और वो शख्स खड़ा हुआ भैंसों को चारा डाल रहा है। जैसे ही मेरी मिसेज़ उस शख्स की तरफ जाने के लिए जाती हैं तो घर में पीछे से किसी चीज़ का शोर होता है और वहाँ ही वो पलट जाती हैं। कुल मिला के 5 दिन लगातार ये काम रहा। 5वें दिन मेरी मिसेज़ ने मुझे जगाया और कहा कि आज मैंने आपसे एक बात का ज़िक्र करना है। 5 दिन से मैं ये सब कुछ देख रही हूँ, आज आप भी आंखों से देखें। जब मैं उठा तो मैंने खुद अपनी आंखों से एक बहुत बुलंद कद के शख्स को भैंसों को चारा डालते हुए देखा। मैंने कहा यकीनन ये कोई चोर होगा। जैसे ही हम आगे को लपके तो वो शख्स गायब हो चुका था। ये चीज़ खासी हैरानकुन थी, इतनी हैरानकुन थी कि हम लोग डर गए। हमने सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को जब बताया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम लोगों का वहम हो सकता है। जिस पे मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मेरी मिसेस का तो वहम हो सकता है लेकिन मेरा वहम नहीं है। हमने अपनी आंखों से उस शख्स को देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी इसको देख सकते हैं।
اگلے روز 4 بجے میری ممی پاپا نے بھی اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ جانے وہ شخص کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ انہوں نے پھر کسی تانترک کو بلایا۔ وہ تانترک ادھر آیا۔ اس تانترک نے کہا کہ آپ کے جو یہ درخت ہے اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے۔ جس دن سے آپ کی مسز ادھر آئی ہیں وہ جن ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب وہ اس بھینس کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس بھینس کو خود ہی کاٹ کے اس کے آگے ڈال دیں۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں کر سکتے، اور جس بھینس پہ اس کی نظر تھی وہ بھینس بھورے کلر کی تھی اور وہ سب بھینسوں سے زیادہ طاقتور اور صحت مند تھی، وہ کافی مہنگی بھینس تھی۔ اسی طرح کام شروع رہا۔ ہم لوگوں نے اب اپنی بھینسوں کی جگہ بدل دی، اور جہاں بھینسوں کی جگہ بدلی وہاں پہ ہم نے ایک کمرہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس دن ادھر ہم نے کمرہ ڈالنے کی کوشش کی تو مزدور آدھا کام چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جیسے ہی ہم صبح اٹھے تو کمرہ سارا تیار تھا۔ اللہ جانے وہ جن اس بھینس سے کیا چاہتا تھا۔ اب وہ جو بھینس تھی وہ دودھ دینا چھوڑ گئی تھی اور وہ دن بدن سوکھ رہی تھی، اس کی جو صحت تھی وہ ساری ختم ہو رہی تھی۔ ہم نے دوبارہ اسی تانترک کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس کا کوئی حل بتاؤ، اگر یہ بھینس مر گئی تو اس کے ساتھ ہماری دوسری بھینسوں کو بھی نقصان نہ ہو۔ جس پہ تانترک نے ہم سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس بھینس کو اسی درخت کے نیچے ذبح کر دیں، اس کا گلا کاٹ دیں، کیونکہ وہ جو جن ہے وہ اس بھینس کو لے کے جائے گا۔ ہم نے اسی درخت کے نیچے اس بھینس کا گلا کاٹ دیا، اور اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ ایک سٹوری تھی راج سنگھ کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ راج سنگھ، آپ کی سٹوری خاصی عجیب تھی اور کافی سبق آموز تھی کہ ایسی چیزیں جب آپ کو لگیں کہ آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ ان کا پہلے سے ہی سنبھالا کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ بڑھتے ہیں جو دوسری سٹوری ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے غالب نے اسلام آباد سے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ میری جو کام کی ٹائمنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رات لیٹ نائٹ فارغ ہوتا ہوں۔ میں اسلام آباد کے جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں میں اس کا نیم آپ کے ساتھ آن ایئر نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کو لیٹ آیا کرتا تھا۔ اکثر میرے فرینڈز مجھے کال کر کے بلا لیا کرتے تھے۔ میں ان میرڈ ہوں اور میری والدہ اور میری بہنیں اور میرے والد صاحب گھر پہ ہوتے تھے۔ اکثر میری روٹین بن گئی تھی کہ میں رات کو 2:30-3 بجے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے گھر لیٹ آ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بلی ہے، اور وہ بلی خاصی عجیب و غریب قسم کی ہے۔ وہ میری گاڑی کے نیچے آتے آتے بچ گئی، اور جلدی سے میں نے گاڑی کو بریک لگائی، کیونکہ غالب کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں، اسلام کے مذہب میں ہر چیز کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بلی کو بچایا۔ اگلے دن میں چلا گیا جب اپنی جاب پر، تو دوبارہ رات کو میں واپس آیا تو میرے راستے میں دوبارہ وہی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بڑا عجیب اس کو دیکھ کر اور حیران ہوا کہ سیم جگہ پر وہ چیز دوبارہ بیٹھی ہوئی ہے، نہ جانے وہ کیا چیز ہے۔ جب میں گھر گیا تو میں نے گھر جا کر کپڑے چینج کیے۔ اچانک سے مجھے اپنے کمرے کے اندر سے ایک بلی کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ وہ بلی میری قسمت کے لیے ایک روک بن کے آئی تھی۔ مجھے جب اس بلی کی آواز شروع ہو گئی تو میں خاصا حیران ہوا۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے دیکھا تو وہی بلی میرے بیڈ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں عام بلیوں سے کئی درجے زیادہ چمک رہی تھیں۔ میں ایک دم حیران ہوا اور نیچے جا کر زمین پہ گرا۔ یہ بلی جو باہر تھی یہ میرے ساتھ اندر کیسے آئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی وہ بلی، میں نے نیچے گرا اور چیخ ماری، وہ بلی غائب ہو گئی۔ میں نے یہ واقعہ اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن میں رات کو سویا ہوا تھا تو اچانک مجھے لگا جیسے میرے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جس کے بال سارے میرے چہرے پر تھے اور اس کا جو چہرہ تھا وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بہت اونچا چیخا اور جیسے ہی میں چیخا وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی امی کو فوراً جا کر بتایا۔ جو سارا واقعہ میرے ساتھ 2 دن سے پیش آ رہا تھا اس کا میں نے ذکر اپنی والدہ سے اور اپنے والد صاحب سے کیا۔ میرے والدہ نے کہا کہ اس بات کا آہستہ ذکر کرو، اگر تمہاری بہنیں سن لیں گی تو وہ ڈر جائیں گی۔ وہ مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے
ان اللہ والوں نے مجھے دیکھا تو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک ڈائن عاشق ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا پیچھا بہت مشکل سے چھوڑے گی۔ تمہارے لیے سب سے پہلے جو تم نے کام کرنا ہے، جس راستے پہ تم نے بلی کو دیکھا تھا اس راستے کے اوپر ایک بکرے کو ذبح کر کے رکھ دو، اور وہ بکرا جیسے ہی وہ چڑیل وہ آفت لے گی تو وہ تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ میں نے اسی طرح کیا، ایک کالا بکرا لیا اور اسی راستے پہ جہاں وہ بلی مجھے نظر آتی تھی ادھر ذبح کر کے میرے والد نے رکھ دیا۔ لیکن اب وہ جو بلی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آتی تھی، خواب میں باقاعدہ مجھے ایک عورت نظر آیا کرتی تھی جس کا مجھے خواب میں نظر آنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ عجیب و غریب حرکات و سکنات میں مجھے خواب میں نظر آتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب کئی مہینوں سے وہ میری خواب میں آنا شروع ہو گئی ہے، چاند کی کچھ مخصوص طریقوں پہ وہ میرے خواب میں آتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مجھے دوبارہ ان اللہ والوں کے پاس جب لے جایا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے میرے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ وہ تعویذ میں نے گلے میں ڈال لیا۔ جیسے میں نے وہ تعویذ گلے میں ڈالا تو کئی مہینے وہ چڑیل میرے خواب میں نہیں آئی۔ ایک دفعہ میں اپنے اندر روم میں سردیوں کے موسم میں ہیٹر پہ ہاتھ سیک رہا تھا کہ اچانک سے میں وہاں سے گزرا، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے میری پینٹ کو آگ لگ گئی تھی اور مجھے اس آگ لگنے کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری ٹانگوں پہ جلن محسوس ہوئی، میں نے پیچھے سے دیکھا تو آگ بھڑک رہی تھی، خاصا عجیب و غریب منظر تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس چڑیل نے مجھ سے کہا کہ یہ آگ میں نے تمہاری پینٹ کو لگائی تھی، تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، اب میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں دوبارہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں ڈرا رہی ہے، بس جتنا ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرو، اور اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں سورۃ بقرہ لگا دو، کیونکہ سورۃ بقرہ لگانے سے وہ چیز جو بھی جنات جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ قریب نہیں آتی۔ جیسے ہی میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت خود بھی کرنی شروع کی اور اپنے روم میں رات کو سونے سے پہلے میں اپنے روم میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا دیتا تھا اور اسی دوران میں سو جایا کرتا تھا۔ اب بھی میری یہی روٹین ہے، میں سورۃ بقرہ کی تلاوت رات کے ٹائم لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے اتنی میٹھی نیند آتی ہے، مجھے ہوش بھی نہیں رہتی، اور اب وہ چیز میری جان چھوڑ گئی ہے، لیکن کبھی کبھار وہ مجھے خواب میں ضرور نظر آتی ہے۔ غالب نے یہ اپنے سننے والوں کو میسج دیا ہے کہ پلیز جتنے بھی لڑکے ہیں وہ لیٹ نائٹ بالکل بھی سنسان جگہوں سے اور لیٹ نائٹ گھر میں آنا چھوڑ دیں، جتنی جلدی ہوتا ہے گھروں میں آ کر اپنے گھروں میں آیا کریں اور لیٹ نائٹ گھروں سے باہر رہنا چھوڑ دیں۔ یہ سٹوری تھی غالب کی جنہوں نے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ۔ اور لسنرز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ میرے کچھ اور لسنرز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سٹوری شیئر کی ہوئی ہے، انشاءاللہ کل ان کی بھی سٹوری میں شیئر کروں گی۔ اور آج کا اچھا میسج، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کو بالکل بھی مت چھوڑیں، صبح سویرے بھی گھر میں تلاوت لگائیں اور رات کے ٹائم بھی۔ قرآن پاک ہمارے لیے کامیابی ہے، اور جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کریں، اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہے۔ اور لسنرز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے بزرگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، ڈھیر سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔